आपने हज़रत सैयदना बायज़ीद बस्तामी अलैहिर्रहमा का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आपको आज मालूम होना चाहिए कि ये अज़ीमुश्शान वली गुजरे हैं, बहुत अज़ीमुश्शान हस्ती गुजरे हैं सैयदना बायज़ीद बस्तामी अलैहिर्रहमा। अब ये अल्लाह के वलियों की बातें, लेकिन वलियों की बातें अगर हम आम लोग सुनेंगे नहीं तो फिर हमें सब बातों की समझ कैसे आएगी। इसलिए औरतों को तो ज़रूर बताना चाहिए, बच्चियों और औरतों को रूहानियत का इतना इल्म ज़रूर होना चाहिए कि वो अपना भी रास्ता सीधा रखें और अपनी नस्ल को भी सीधे रास्ते पे लेके चलें। हज़रत बायज़ीद बस्तामी अलैहिर्रहमा ने एक दिन अपने नफ्स को देखा। हम जो हम दिखते हैं ना, हम दिखते हैं वो हमारा जिस्म है, लेकिन ये सिर्फ अकेला नहीं है, इसके अंदर हमारी रूह है और उसके अंदर हमारा नफ्स है। ये जो नफ्स है ना, ये वो है जो आपको कहता है पानी ठंडा पीना है, हलवे में मीठा ज़्यादा होना चाहिए, चावल गर्म हो, फलां चीज़ ऐसी हो, फलां चीज़ ऐसी हो। जो चीज़ हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा करती है ना, ये हमारा नफ्स होता है। और ये दूसरों की गिनती करना, चुगलियाँ करना, ऐप लगाना, बोतान देना, लोगों के हाथ मारना, ये सारे काम भी बंदे से नफ्स ही कराता है। तो इसके ऊपर पाँव रख के जो खड़ा हो जाता है वो वली बन जाता है। वो हज़रत बायज़ीद बस्तामी अलैहिर्रहमा ने अपने नफ्स को बाहर निकाला और उसको देखा तो वो एक छिपकली की शक्ल में था, तकरीबन मरा हुआ, बस उसका सर जिंदा था। तो बायज़ीद बस्तामी आम हस्ती नहीं है, बहुत शान वाली हस्ती है। बस रोज़े रखना, नमाजें पढ़ना, सदका खैरात और सबसे ज़्यादा अपने नफ्स के खिलाफ जाना। तो उन्होंने उससे पूछा, अपने नफ्स से पूछा कि तू जिंदा कैसे है? तो वो बताता नहीं था, क्योंकि अगर बता देता तो बायज़ीद बस्तामी उसका उलट करते वो बिल्कुल ही मर जाता। वो बताता नहीं था। बायज़ीद बस्तामी ने सख्ती की और कहा कि मुझे बता कि ये सर में जान कैसे है। उसने कहा, हजरत, जब लोग आपको कहते हैं सैयदना बस्तामी और आपके आगे झुककर आपके हाथ चूमते हैं, तो आपके दिल में जो खुशी की छोटी सी लहर पैदा होती है वही मेरी ग़िज़ा है, मैं उसी में जिंदा हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं, हम सारों के अंदर तो हमारा नफ्स जिन बना हुआ होगा, क्योंकि हम तो हर बात इसी की मानते हैं। वो जो इतने बड़े वली हैं उनका भी नफ्स मरा नहीं, और वो किस बदबख्त किस चीज़ से जिंदा है। भाई आप लोग, इतना बड़ा वली है तो लोग हाथ तो चूमेंगे। बायज़ीद बस्तामी ने थोड़ी कहा है कि मेरे हाथ चूमो, तो लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन उस कमबख्त की ग़िज़ा फिर भी वो इस पर जिंदा है कि चलो बायज़ीद बस्तामी को ज़रा सी खुशी तो होती है ना कि मेरी इज्जत हो रही है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम सारे किस लेवल पे जिंदा हैं और हमने अपने नफ्स के साथ अपनी ज़िंदगी का हाल क्या किया हुआ है। याद रखिएगा, इस नफ्स को बंदा जिस कदर घटाने की कोशिश करता है ये उतना ही बढ़ता है। जैसे आप शैतान से लड़ नहीं ना सकते, अल्लाह ने ये नहीं कहा शैतान से लड़ो, अल्लाह ने कहा है आऊज़ु बिल्लाह, मेरे से कहो कि मैं तुम्हें इससे पनाह दूँ। ऐसे ही आप शैतान के और साथ नफ्स की शर से भी अल्लाह से पनाह मांगा करें। जब दिल करे कि किसी की चुगली करें, किसी की ग़ीबत करें, किसी की बुराई करें, किसी को डांटें, किसी की बेइज्जती करें, फ़ौरन आप कहें आऊज़ु बिल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे पनाह दे दे कि मैं अपने नफ्स के इस शर में आऊँ। तो अल्लाह करीम से जब आप पनाह मांगेंगी तो अल्लाह ताला आपको नफ्स के शर से ज़रूर पनाह देगा। अगर हम ये सीख जाएं कि हमने अकेले शैतान से नहीं लड़ना, अपने नफ्स से भी लड़ना है, तो हमारे घर दुनिया में ही जन्नत बन जाए। कितनी खबासतें तो घरों से ऐसे ही ख़त्म हो जाए जब हम फजूल बात ही ना करें, किसी की शिकायत ही ना करें, किसी की चुगली ना लगाएं, किसी की ग़ीबत ना करें, किसी को बोतान ना डालें, तो घर तो सुकून वाले हो ही जाएंगे ना। अल्लाह पाक हमें ये बात इस महफिल से समझ के उठने की तौफीक अता फरमाए। मेरे जैसों को भी नवाजना, तेरी रहमतों का मिजाज है। मेरे जैसों को भी नवाजना, तेरी रहमतों का मिजाज है। तेरी रहमतों का मिजाज है, तेरी रहमतों का मिजाज है। मेरे कतरे जितने वजूद को दी समंदरों से भी वुसअते। मेरे कतरे जितने वजूद को दी समंदरों से भी वुसअते। के हूँ उम्मती मैं हुजूर की, जिन्हें दो जहानों पे राज है। के हूँ उम्मती मैं हुजूर की, जिन्हें दो जहानों पे राज है। के हूँ उम्मती मैं हुजूर की, जिन्हें दो जहानों पे राज है।
مجھے ان کا شکر بھی کر عطا، میں یہاں وہاں تیری ہوں خدا، تیرے ہاتھ ہی میری لاج ہے، میں یہاں وہاں تیری ہوں خدا، تیرے ہاتھ ہی میری لاج ہے، میں یہاں وہاں تیری ہوں خدا، تیرے ہاتھ ہی میری لاج ہے، میرے جیسوں کو بھی نوازنا تیری رحمتوں کا مزاج ہے، میرے جیسوں کو بھی نوازنا تیری رحمتوں کا مزاج ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے گھر آئے نا، تو بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے حضور کو پکڑ لیا، تو حضور نے کہا اچھا چھوڑو مجھے کام ہے باہر، تو بہت ضروری کام سے آیا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آج بڑے ہی خوش لگ رہے ہیں، میں تو آپ کو آج ایسے جانے نہیں دیتی، مجھے میرے ابا نے کہا تھا جس دن تمہیں حضور بہت خوش نظر آئیں اس دن حضور سے کہنا میرے لیے دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں کرتا ہوں، آپ کی کام ہے ضروری، باہر کسی کام سے اندر آئے تو مجھے جانے دو۔ کہنے لگی آج نہیں چھوڑتی آپ کو میں، بس مجھے اچھی سی دعا دے کے جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اللہ، جو حضور نے فرمایا ان کا مفہوم کم سے کم اس کا یہ تھا کہ اے اللہ عائشہ کو بغیر حساب کتاب کے بخش دے اور اس کو دنیا اور آخرت میں آسانی عطا فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ دعا سنی تو وہ اتنی خوش ہوئی کہ وہ فرش پر ایسے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا عائشہ اتنی خوش کس بات سے ہوتی ہو؟ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے اتنی شاندار دعا دی کہ دنیا اور آخرت میری دونوں ہی سنور گئی۔ آپ نے فرمایا زندگی بھی آسان ہو موت بھی آسان ہو اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے بخش دے، تو بھی اس سے بھی زیادہ اچھی کیا دعا ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے صبح و شام مانگتا ہوں، یہ اس امت کے لیے جس امت کو شاید درود پڑھنے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ دن رات میں کتنی بار درود پاک پڑھ لینا چاہیے کہ اس سے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا سورہ کوثر اس وقت اتری تھی جب رسول اللہ کے صاحبزادے کا وصال ہوا تھا۔ دو بیٹے تو رسول اللہ کے حضرت خدیجہ سے تھے اور وہ بہت ہی بس پیدا ہوئے تھے تو کمسنی میں ہی مر گئے تھے نا۔ یہ جو تیسرا بیٹا تھا یہ حضرت ماریہ قبطیہ، یہ ایک کنیز تھی رسول اللہ کی، ان کے بچہ سے تھا اور یہ 18 مہینے زندہ رہے، بڑے صحت مند صاحب زندگی، یعنی بچہ تھا اور بالکل گمان نہیں تھا کہ فوت ہو جائیں گے، اچانک ہی ان کا وصال ہوا۔ کیا ایشو ہے بھائی، کیا مسئلہ؟ اس کو پوری لگا دیں، جگہ نہیں ہے تو آگے ہو جائیں، تھوڑا جگہ بنا لیں۔ ان کا دیکھیں بچہ ویسے بھی بیٹا ویسے بھی پیارا ہوتا ہے نا، اور نہ ہو تو پھر بہت ہی پیارا ہوتا ہے، اور ہو کے مر جائے تو پھر بہت ہی شدید دکھ ہوتا ہے نا۔ اللہ کے رسول ان کے غم میں اکثر رویا کرتے تھے اور شدید غم کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک دعا ایسی ہے، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا ایسی دی ہے جو رد نہیں ہوگی، ہر صورت میں وہ دعا قبول ہی قبول ہے۔
تو اللہ کے رسول آپ نے وہ دعا حضرت ابراہیم کے لیے اپنے بیٹے کے لیے کیوں نہیں مانگ لی کہ اللہ اس کو زندگی دے دے؟ وہ دعا تو قبول ہی ہونی تھی، اللہ ان کو زندگی دے دیتا۔ آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ دعا میں نے میدان محشر میں اپنے امتیوں کے لیے بچا رکھی۔ آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اپنی باپ کی پیٹھ میں بھی نہیں آئے ہوں گے، آپ کا باپ بھی اپنے باپ کی پیٹھ میں نہیں تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول خود غم اٹھا رہے تھے اور ہمارے لیے اس دعا کو بچا رہے تھے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ کیا آپ بھی حضور کو ایسے یاد کرتے ہیں جیسے حضور نے آپ کو یاد رکھا؟ صبح شام دن رات وضو بے وضو پاکی نہ پاکی، ہمیشہ رسول اللہ پر درود پڑھتے رہا کریں۔ حضور کو ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ہر گھر کا، ہر سڑک، ہر شہر کا ایک رستہ ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنا رسول اللہ تک جانے والا رستہ ہے۔ جو بندہ اس رستے پر پاؤں رکھ دیتا ہے وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی رسول اللہ تک ضرور پہنچ ہی جاتا ہے، اور اگر وہ زندگی میں نہ پہنچے تو مرنے کے بعد رسول اللہ خود اس تک تشریف لے آتے۔ یہ بالکل تجربے کی بات ہے۔ تو اس لیے صبح و شام ایک تو یہ اہتمام فرمائیں کہ آپ وضو سے ہوں، کوشش تو کریں کہ وضو ہوں، کیونکہ وضو سے رہنا نور ہوتا ہے۔ جب آپ باوضو رہتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ کے گرد ایک نور کا حالہ رہتا ہے جس میں شیطان کا داخل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب آپ ٹوائلٹ جائیں، جب آپ سے وضو ٹوٹے آپ فوراً وضو کر لیں۔ گرمیاں ہیں ابھی تو وضو کرنا مشکل ہی نہیں ہے، عادت پڑ جائے تو بندہ سردی میں بھی بے وضو نہیں رہ سکتا نا۔ ایک تو باوضو رہیں تو نماز کی آسانی ہے، جب اذان ہو کھڑے ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ بندہ وضو کر لے تو 100 نفل بھی پڑھے، صرف وضو ہی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وضو سے رہیں تو نماز نہیں ضائع ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ وضو سے رہیں تو زبان پہ کوئی نہ کوئی ذکر رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ باوضو رہیں گی تو آپ درود پاک پڑھتی ہی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ چھوٹا سا درود کوئی بھی آپ پکڑ لیں، ہم درود خضری پڑھتے ہیں صلی اللہ علی حبیبہ محمد، یہ چھوٹا سا درود ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یاد بھی رہتا ہے، اور گن کے ہم 1000 مرتبہ یہی درود خضری پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی کوئی عورت یا مرد میری امت میں سے 1000 مرتبہ ہر روز درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک مرے گا ہی نہیں جب تک اسے اس کا جنت والا گھر نہیں دکھائیں گے۔ تو یہ عورتیں ساری زندگی کس چیز کے لیے مرتی رہتی ہیں؟ ان کو گھر ہی نہیں چھوڑتے۔ کوئی اچھی محفل ہو، کوئی اچھی جگہ ہو، کسی جگہ جانا ہو، جی گھر کے کام تھے بس جی ختم نہیں ہوئے تو اس لیے نہیں پہنچے، تو جب مر جاتی ہے تو اس گھر میں سے کیا ساتھ لے کے جاتی ہے؟ یہ ناک کا جو کیل ہوتا ہے نا، اسے بھی اتار لیتا کہ میت ہے اب۔ تو بھائی جس گھر میں بھائی ٹھیک ہے ٹائم گزارے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا، ہم عورتیں اسی لیے پیدا کی گئی ہیں کہ ہم گھر سنبھالیں، لیکن اس کے ساتھ آخرت کی تیاری بھی تو ہم نے اسی گھر میں رہ کے کرنی ہے نا۔ ٹائم تو ہمارے پاس یہی ہے، وہاں جا کے ٹائم تھوڑی ہوگا، وہاں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 20 منٹ لگتے ہیں، آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتی ہیں۔ آج اگر آپ پڑھتی ہیں تو اللہ آپ کو نبھانے کی توفیق دے، اور اگر آپ نہیں پڑھتی تو اس کو آج سے ہی شروع کر دیں۔ رات سونے سے پہلے 1000 دفعہ درود پاک پڑھ کے دعا کریں کہ یا رسول اللہ میں نے آج جنت والے گھر کی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے، آپ مجھے سنبھالیے گا کہ میں اپنے جنت والے گھر تک پہنچوں۔ جب تک آپ زندہ رہیں گی روز درود پڑھتی رہیں گی، روز ایک سیڑھی چڑھتی رہیں گی۔ جس دن آپ نے مرنا ہوگا اس دن آپ کا درود پاک رہ جائے گا، اس دن جنت والا گھر آپ کی سیڑھی تک پہنچا دیا جائے گا، کیونکہ یہ وعدہ کسی اور کا نہیں ہے، ان کا ہے جنہیں کافر بھی صادق کہتے تھے، تو ان سے زیادہ سچا تو کوئی زمین پہ نہیں ہو سکتا نا۔ انہوں نے فرمایا ہے ملے گا تو ملے گا، کوشش کریں، اتنا ٹائم ہوتا ہے۔ اب آج کل چھٹیاں ہیں، بچیاں گھر ہیں، عورتوں کے پاس وقت ہوتا ہے، بچیوں کے پاس وقت ہوتا ہے، ان چھٹیوں میں اس کو عادت بنا لیں کہ آپ 1000 مرتبہ گن کے درود پاک جو بھی پڑھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد پڑھیں تو فبیہ، اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ چھوٹا سا درود پاک ہے لیکن یہ درودوں کا تاج ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں۔ تو آپ 20 منٹ لگیں گے، آدھا گھنٹہ لگے گا، آپ کی جنت والے گھر کی تعمیر انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے جیسے ہمیں اس چھت کے نیچے اکٹھا کیا، ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے کسی کونے میں بھی اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہارے راستے پہ رب ملا ہے یا
رسول اللہ درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ تمہارے راستے پہ رب ملا ہے یا رسول اللہ درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ کسی موسم میں مرجھایا نہیں ہے یا رسول اللہ تمہارے ذکر سے جو گل کھلا ہے یا رسول اللہ کسی موسم میں مرجھایا نہیں ہے یا رسول اللہ کسی موسم میں مرجھایا نہیں ہے یا رسول اللہ تمہارے ذکر سے جو گل کھلا ہے یا رسول اللہ تمہارے راستے پہ رب ملا ہے یا رسول اللہ درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ تھپیڑے تند بھی آئے تھے لیکن یا رسول اللہ یقین تم پر کہیں سے بھی ہلا ہے یا رسول اللہ تھپیڑے تند بھی آئے تھے لیکن یا رسول اللہ تھپیڑے تند بھی آئے تھے لیکن یا رسول اللہ یقین تم پر کہیں سے بھی ہلا ہے یا رسول اللہ تمہارے راستے پہ رب ملا ہے یا رسول اللہ درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ جنہیں تم مل گئے ان کو جہاں میں یا رسول اللہ کسی سے کوئی شکوہ نہ گلا ہے یا رسول اللہ جنہیں تم مل گئے ان کو جہاں میں یا رسول اللہ جنہیں تم مل گئے ان کو جہاں میں یا رسول اللہ کسی سے کوئی شکوہ نہ گلا ہے یا رسول اللہ کسی سے کوئی شکوہ نہ گلا ہے یا رسول اللہ تمہارے راستے پہ رب ملا ہے یا رسول اللہ درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد
اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ محرم الحرام خصوصی طور پر کربلا اور اہل بیت اطہار پر جو بھی مصائب گزرے، جو مشکلیں گزری، یہ عاشورہ خاص طور پر ہم اہل سنت کے لیے نہایت تکلیف، دکھ، غم اور اذیت کا وقت ہوتا ہے کہ آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ اس شدید گرمی میں ہم میں سے کوئی بھی اس باہر صحن کی دھوپ میں بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اہل بیت اطہار نے ریت کے اوپر 7 محرم سے لے کے 10 محرم تک ایسا وقت گزارا کہ شیر خوار بچے سے لے کر بوڑھے تک کسی کو پینے کے لیے پانی کی ایک بوند بھی میسر نہ تھی، اور غم زیادہ یہ تھا کہ پانی روکنے والے کافر نہیں تھے، مسلمان تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تھا امام کے خیموں سے بھی صدا بلند ہوتی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ابن زیاد کے خیموں سے بھی آواز یہی آتی تھی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ غم کی بات یہ تھی کہ جو گواہی دیتے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے ہی محمد کے نواسوں اور ان کے اہل بیت پر پانی کو بند کر رکھا تھا۔ گھر میں بیٹھ کر پنکھے کے نیچے یہ سب باتیں سننا ذرا بھی مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس دھوپ میں، اس صحن میں 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہونا کہ نہ کوئی سایہ ہو اور نہ آپ کو کوئی پانی دے، وہ بھی محال ہے۔ اور انہوں نے یہ جو جانیں دی اور یہ جو گردنیں کٹائیں صرف اس لیے کہ نانا کا دین زندہ رہے۔ اگر امام حسین، ایک ہی لڑائی تھی، یزید نے امام حسین کو بس یہی کہا تھا کہ میری بیعت کر لیں۔ بیعت کا مطلب مجھے مان لیں کہ میں بادشاہ ہوں، آپ دین لے کے چلیں، میں دنیا کو دیکھتا ہوں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ہمارے مذہب میں اگر دین دنیا سے علیحدہ ہوتا ہے یا دنیا دین سے علیحدہ ہوتی ہے تو وہ صرف لعنت ہوتی ہے۔ ہمارا دین دنیا کو ساتھ لے کے چلنے والا دین ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم پہاڑوں میں چلے جائیں، ہم جنگلوں میں نکل جائیں، ہم کھانا نہ کھائیں، ہم کپڑے نہ پہنیں، ہم شادیاں نہ کریں۔ ہمارے دین میں ہر چیز کی اجازت ہے، بس اللہ نے ایک دائرہ لگایا ہوا ہے، اس کے اندر رہیں، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ یزید کی لڑائی بس یہی تھی، وہ یہی کہتا تھا کہ امام حسین کسی طرح میری بیعت کر لیں تو باقی سارے تو کچھ نہیں بولیں گے، پھر میری جو مرضی ہوگی میں کروں گا۔ اور وہ شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، ہر گناہ اس کے اندر موجود تھا۔ اگر امام حسین اس کی بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ شراب بھی پئیں، زنا بھی کریں، لوگوں کے مال بھی ہتھیائیں اور جو مرضی کریں، اس میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ امام حسین مانتے ہیں تو باقی کوئی کیوں نہ مانے گا۔ تو یہ بہت سادہ سی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آئے کہ امام حسین نے جو اپنے سارے پورے خانوادے کو لے کر وہاں پہنچے اور شہید ہوئے، تو اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ رہتی دنیا تک آپ کو یہ پتہ چلے کہ دین پر کھڑے ہونا زندگی میں کبھی آسان نہیں ہے، کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی باہر سے منع نہ کرے تو اندر سے ہمارا نفس ہمیں کھڑے نہیں ہونے دیتا، اور اگر باہر سے ہماری صحبت ایسی ہے، گھر کا ماحول ایسا ہے، سہیلیاں ایسی ہیں، تو تب بھی اگر آپ ہاتھ میں تسبیح پکڑیں گے، سر پہ دوپٹہ لیں گے، آپ نمازیں پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے اوپر ملا نہیں ہونے کا لیبل لگ جاتا ہے۔ یا بچپن میں کوئی گناہ ہوا یا کوئی غلطی ہوئی تو فوراً تانا پڑتا ہے، یہ سب ایک ایسا ہونا ہوش آئی، ارے بھائی ہوش تو آ گئی نا۔ وہ کہتے ہیں 9 چوہے کھا کے بلی آج کو چلی، بھی شکر کریں آج کو چلی، کوئی شراب خانے میں تو نہیں جا رہی نا، چلے توبہ کر لی ہے اس نے۔ تو آپ کو امام حسین کی قربانی یہی سکھاتی ہے کہ کبھی کسی حال میں بھی اگر آپ اکیلی بھی ہوں تو غلط کا ساتھ نہ دیں، جان جانے ہی کے لیے ہے، ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہتا، ہمیشہ صرف اللہ نے رہنا ہے، لیکن جو سچ ہے اور جو حق ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ حضرت امام حسین جب شہید ہوئے 10 محرم کو، یزید پلید کی فوجوں نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر اتارے، کسی مرد کا سر انہوں نے گردن جسم کے ساتھ نہیں چھوڑی تھی، سارے جتنی شہداء تھے سب کے سر اتار لیے تھے، اور جو باقی لاشیں تھیں ان کے اوپر گھوڑے دوڑا لیے تھے تاکہ وہ مست ہو جائیں اور پہچانی نہ جائیں۔ 3 دن وہ لاشیں بے گور و کفن کربلا کے صحرا میں پڑی رہیں۔ 3 دن کے بعد ابن زیاد اپنی فوجیں لے کر وہاں سے دفع ہوا، تو پھر قریب دریائے فرات کے کنارے پر جو گاؤں تھے ان میں سے ایک گاؤں کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر ان بے گور و کفن لاشوں کو کفن دیا اور ان کو دفنایا۔
اور امام حسین کا سر یہ یزید نے اپنی فوج کو حکم دیا ہوا تھا کہ امام حسین کا سر نیزے پہ چڑھا کے میرے دربار میں لایا جائے. تو آپ کو پتہ ہے یہ سفر کتنا تھا؟ کوفہ سے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق، یہ 2 حصوں کا سفر تھا. اور راستے میں صحرا پڑتے تھے. تو جب یہ راستے میں یہ قافلہ جا رہا تھا نا، اونٹوں پر بیویوں کو باندھا ہوا تھا، پاک بیویوں کو جن کو کبھی کسی نے آنکھ سے فرشتوں نے بھی نہ دیکھا تھا، بدبختوں نے ان کی چادریں اتار لی تھی اور ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور ان کو اونٹوں پر تجاموں میں بٹھایا ہوا تھا. تو ایک جگہ پہ کہیں نا یہ جو قافلے والے لوگ تھے نا، ان کا پانی ختم ہو گیا. جو سیدہ لوگوں کے قافلے کا نہیں، یہ جو ان کے ساتھ فوجی چل رہے تھے نا، ان کا پانی ختم ہو گیا. انہیں تو پانی دے ہی نہیں نہ رہے تھے، ان کا پانی ختم ہو گیا. تپتی دوپہر تھی، پانی کہیں دور سے آنا تھا. تو وہ جو قافلے کا امیر تھا نا، یزید کا جو سردار تھا، اس بدبخت نے اونٹ ٹھہرا دیے، سارا قیدیوں کو نیچے اتار لیا اور اپنے لیے خیمہ لگوایا اور خیمے کے اندر سائے میں جا کے بیٹھ گیا کہ پانی دور سے آنا ٹائم لگے گا. اور اہل بیت اطہار ایسی چل چلاتی دھوپ میں ریت پر اس بدبخت کے پانی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. ایسا یہ وہ باتیں تھیں جن کو کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ رسول اللہ کی آل کے ساتھ کوئی ایسا بھی ظلم کرے گا. تو امام حسین کا سر انہوں نے نیزے پہ چڑھایا ہوا تھا اور وہ نیزہ انہوں نے ریت میں گاڑ دیا. خود خیمے میں بیٹھ گیا جا کے اور ساری عورتیں اور بچیاں جو تھیں ان کو نیچے تپتی ریت پہ اتار دیا. تو وہاں کہیں ایک چھوٹا سا مٹی کا ٹیلا تھا. امام حسین کی جو صاحبزادی تھی نا، سکینہ ان کا نام تھا. یہاں تو سکینہ بولتے ہیں نا لوگ، یہ جو ماتم کرتے ہیں پیٹتے ہیں وہ سکینہ بولا، سکینہ ان کا نام تھا. وہ چھوٹی تھی اس وقت، بہت بڑی نہیں تھی. تو وہ ایک چھوٹا سا مٹی کا ٹیلا تھا نا، اس پہ کوئی جھاڑی تھی، اس کا تھوڑا سا سایہ بن رہا تھا. تو وہ جا کے اس سائے کے نیچے، ذرا سا سایہ تھا، وہ سائے کے نیچے جا کے بیٹھ گئی. اب معمولی سا سایہ تھا تو وہ تھکی ہوئی اتنی تھی کہ ان کو نیند آ گئی. وہ سائے میں سو رہی تھی، وہ ٹیلے کی آڑ میں تھی. تو ذرا سا یعنی جب پانی پہنچا تو اس جو یزید کا جو سردار تھا اس نے اپنا خیمہ اکھڑوایا، سب سامان دبایا اور تمام قیدیوں کو دوبارہ اونٹوں پہ لادا گیا. اب امام حسین کا سر والا نیزہ اکھاڑتے تھے تو وہ اٹھتا ہی نہیں تھا زمین سے. 2 لوگوں نے اکھاڑا، 3 نے اکھاڑا، 10 نے اکھاڑا تو نیزہ نکلتا ہی نہیں تھا باہر. پہلے تو یہ پریشان ہوئے، پھر حیران ہوئے کہ یہاں تک آ گیا تو یہاں سے آگے کیوں نہیں جاتا. پھر سیدہ زینب کے پاس گیا قافلے میں سے ایک شخص اور اس نے کہا کہ آپ کے بھائی اس جگہ سے ہلتے کیوں نہیں. تو سیدہ زینب نے سیدہ شہربانو سے کہا کہ آپ جا کر سارے جتنے اہل بیت اطہار کے جتنے لوگ ہیں نا، ان کے نام لے لے کر آوازیں دیں. شاید کوئی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے امام علی مقام آگے تشریف نہیں لے جاتے. اور یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ مستند باتیں ہیں. مان لیتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں وہ مانتے ہیں، جنہوں نے نہیں یقین رکھنا ہوتا وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ تو حشر میں فیصلہ کرے گا کہ سچا کون اور جھوٹا کون. تو وہ جا کے ایک خیمے اونٹ کے پاس جا کر نام بنام پکارتی رہیں اور جو اونٹ پر خواتین موجود تھیں وہ اپنے جواب دیتی رہیں کہ ہم موجود ہیں. جب سیدہ سکینہ کا نام پکارا گیا تو آواز نہیں آئی. 2 بار پکارا، 3 بار پکارا، یا سکینہ، آواز نہ آئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ سکینہ اپنے اونٹ پر موجود نہیں ہے. تو سیدہ زینب کے تو ظاہر پیر سے زمین نکل گئی ہوگی. پھوپھی تھی، سب سے بڑی تھی، وہی اب قافلے کی جو ہے اپنے گھر والوں کا اس وقت سردار وہی تھی. وہ سخت گھبراہٹ کے عالم میں پیچھے مڑی تو انہوں نے دیکھا کہ سیاہ لباس میں کوئی ہستی ہیں جنہوں نے سکینہ کو اپنے ہاتھوں پر ایسے اٹھا رکھا ہے. وہ دوڑتی لپکتی ان کے پاس پہنچی، ان کے ہاتھوں سے سکینہ کو لیا اور ان سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں جنہوں نے اس بے کسی کے عالم میں ہمیں یوں خوار ہونے سے بچا دیا کہ ہم سکینہ کو یہیں چھوڑ جاتے یا ہمیں نہ ملتی. یہ کہاں تھی؟ تو وہ جو نقاب پوش خاتون تھی انہوں نے کہا زینب بھول گئی ہو، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں اور یہ آڑ میں سو رہی تھی. آپ اگر بابا جان کا خیمہ وہ نیزہ اکھڑ جاتا اور آپ لوگ انہیں چھوڑ کے چلے جاتے تو یہ یہاں نہ معلوم کس مصیبت میں پھنس جاتی. وہ تب سیدہ سکینہ کو جو ہے وہ ان کے اونٹ پہ ڈالا گیا اور پھر اکھاڑا گیا امام حسین کا نیزہ تو وہ آرام سے اکھڑ گیا. یہ باتیں ان کتابوں میں لکھی ہیں جن کے مستند حوالے موجود ہیں. اور میں آپ کو اصل میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بھی کچھ کربلا میں ہوا یہ کوئی بے چارگی نہیں تھی، یہ بے بسی نہیں تھی، یہ بے کسی نہیں تھی، یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا تھا. شہادت حسین آہ نہیں ہے، شہادت حسین واہ ہے.
ایسی جرت، ایسی بہادری، ایسی دلیری نہ اس سے پہلے کبھی یہ چشم فلک نے دیکھی اور نہ قیامت تک زمین کبھی کسی اور میں دیکھ سکے. امام حسین کی پیدائش کے وقت سے حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، رسول اللہ کو، کل مدینے والوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین کربلا میں شہید کیے جائیں گے. نبی پاک نے شیشی میں ایک مٹی ڈال کر ایک شیشی میں حضرت ام سلمہ کو دی تھی اور فرمایا تھا اے سلمہ جس دن یہ مٹی خون ہوگی سمجھ لینا کہ اس دن میرا شہزادہ شہید کر دیا گیا. اور وہ 10 محرم سن 62 یا 63 ہجری تھی جس دن وہ مٹی اس بوتل کے اندر خون ہو گئی تھی. تو یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ اہل بیت اطہار کو خود بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس اعلیٰ مرتبے پر فائز کرنا ہے، مگر نہ تو کسی نے کبھی اللہ سے شکوہ کیا، نہ کبھی گلہ کیا، نہ کبھی روئے، نہ کبھی پیٹے. جب وہ روئے پیٹے نہیں تو ہم پیٹنے والے کون ہوتے ہیں؟ جب انہوں نے آواز نہ نکالی. دیکھیں جسے نبی سے محبت ہے اسے نبی کے خاندان والوں سے محبت ہے. یہ محبت ہمیں رلاتی ہے کہ وہ اذیتیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان سے وہ پیارے گزرے، جن کے پسینے سے پھولوں کی خوشبو آتی تھی وہ ایسی تپتی ریت میں جو ہے انہوں نے اتنی اذیتیں اٹھائی. وہ جو ہم روتے ہیں ہم اس محبت کی وجہ سے روتے ہیں جو ہمیں امام حسین سے ہے. مگر ہم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ امام حسین مجبور اور بے کس نہیں تھے. اگر ان کا کٹا ہوا سر نیزے پر اتنا خود مختار ہے کہ وہ بچی گمی ہوئی ہے تو وہ 1 انچ وہاں سے ہلتے نہیں، تو وہ اپنی زندگی میں ان کی مختاری کا عالم پھر کیا ہوگا. مگر جو بھی کچھ جب گزرا وہ اللہ کی مرضی تھی اور وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے. اور پھر میں آپ سے کہتی ہوں کہ اگر رسول اللہ کے پاس وہ دعا باقی تھی تو رسول اللہ حسین کے لیے بھی کر سکتے تھے کہ یا اللہ میرے نواسے سے اس مصیبت کو ٹال دے. پھر بھی ہمارے منہ کس قابل اور ہماری شکلیں اور ہمارے عمل کس قابل، تو انہوں نے وہ دعا امام حسین کے لیے بھی نہیں کی. ہم گندوں گناہگاروں کے لیے اس کو روز محشر کے لیے بچا رکھا ہے. جنہ پیار ہو تینوں کر دے اور کسے نوں ہویا، آن دے سارے ٹر گئے چھٹ کے قبر اکیلی ہوئی، کھول کے اکھیاں ویک سرانے آن کے کون کھلویا، پاک محمد واسطے امت بنچ غاراں چ رویا. نازوں کے پال پیاسے شہیدوں کو دیکھ کر صدمے سے کانپتی ہیں محمد کی بیٹیاں. نازوں کے پال پیاسے شہیدوں کو دیکھ کر صدمے سے کانپتی ہیں محمد کی بیٹیاں. سحروں کے پھول کھلنے تھے مٹی میں جا ملے، زخموں کو ٹاکتی ہیں محمد کی بیٹیاں. زخموں کو ٹاکتی ہیں محمد کی بیٹیاں. صدمے سے کانپتی ہیں محمد کی بیٹیاں. چہرے گلاب آنکھیں ستاروں کی مثل تھی، ہاتھوں سے ڈھانکتی ہیں محمد کی بیٹیاں. ہاتھوں سے ڈھانکتی
बेटियां खैमे से झांकती हैं, मोहम्मद की बेटियां सदमे से कांपती हैं, मोहम्मद की बेटियां पहुंचा सरे हुसैन जो नेज़े की नोक पे, गलियों में भागती हैं, मोहम्मद की बेटियां गलियों में भागती हैं, मोहम्मद की बेटियां सदमे से कांपती हैं, मोहम्मद की बेटियां नाजों के पाले प्यासे शहीदों को देख कर सदमे से कांपती हैं, मोहम्मद की बेटियां। जी कल का जो दिन है, इस अलावा इसके केस में वाक़या करबला पेश आया, ये जो दिन है ये यौम आशूरा कहलाता है और अल्लाह के पास इस दिन की बहुत ज़्यादा फजीलत है। यौम आशूरा तो 62-63 हिजरी में हुआ है ना, इससे पहले भी 10 मुहर्रम का दिन अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ दिन है। इस 10 मुहर्रम के दिन ही अल्लाह ने ज़मीन पर पहली मरतबा बारिश बरसाई थी। इस 10 मुहर्रम के दिन ही नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को जोगी पहाड़ की चोटी मिली थी, और इस 10 मुहर्रम के दिन ही अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की थी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की, वो मछली के पेट से बाहर आए थे। मतलब इसकी वैसे भी बड़ी फजीलतें हैं। कल का रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए थे तो आपको पता चला था कि वहाँ कोई यहूदी है जो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है। नबी पाक ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि तू क्यों रखता है। उसने कहा 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह ताला ने हमारे नबी हज़रत मूसा को दरियाए नील से बाहर निकाला था। पूरी कौम को दरियाए नील फट गया था और पूरी कौम दूसरे किनारे पहुँच गई थी। हम शुक्राने का रोज़ा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था तुमसे ज़्यादा मूसा का हम पर हक है। आपने फरमाया था अगर मैं ज़िंदा रहा तो अगले साल मैं 10 मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा और अकेला नहीं रखूँगा, क्योंकि एक रोज़ा रखने से यहूदियों की मुशाबहत होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम 2 रोज़े रखेंगे, 10 मुहर्रम का, उसके साथ या 9 का मिलाएंगे या 11 का मिलाएंगे। तो अगर आज नहीं हम रख सके तो इंशाल्लाह जब कल का रखेंगे तो फिर उसके साथ कोशिश करेंगे कि 11 मुहर्रम का रोज़ा भी रख लें। 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने से 1 साल गुजरा हुआ, यानी अब जो आप गुजार चुके हो आज के दिन तक, और 1 साल जो भी आएगा, इन दोनों सालों के गुनाहों की माफ़ी है। इतनी ज़्यादा इस दिन के रोज़े की फजीलत है। इस दिन के अपने नवाफिल हैं, आज की रात के नवाफिल हैं, यानी शब आशूरा के नवाफिल हैं, कल के दिन के नवाफिल हैं, रोज़े की फजीलत है। और ये सारी बातें आपको, ये नवाफिल आपको पता चल सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप है सफ़र मदीना के नाम से। अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो ये सब चीज़ें ग्रुप में शेयर होती रहती हैं। ज़ाहिर है हम इस तरह अगर आपको बता भी दें तो किन नफलों में क्या पढ़ना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, वो तो आपको याद नहीं रहता। तो फिर इस मकसद के लिए अब जैसा ज़माना होता है फिर वैसा काम होता है। अब पहले हम कागज़ों पे छपवा के देते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सअप है और हर किसी के पास मोबाइल टच वाला मौजूद है। तो फिर हमने ग्रुप बनाया हुआ है और उसमें हमारे पास ढेरों लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप भी दिलचस्पी रखते हो कि आपको भी पता चलेगा आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाना। और नंबर मेरा जो है ये मौजूद है यहाँ घर वालों के पास, इनसे ले लेना, मुझे मैसेज कर देना कि हमें आप अपने ग्रुप में ऐड कर लें। हमारे पास सिर्फ लेडीज़ ही हैं, बच्चियाँ हैं, और हमारे पास कोई किसी किस्म का कोई और इशू नहीं होता। आप बहुत सेफ़ रहोगे और आपको पता चलता रहेगा कि आपने क्या क्या करना है,
کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے کیسے پڑھنا ہے. ہمیں جوائن کر لینا انشاءاللہ، ادھر سے آپ کو بہت سی معلومات ملتی رہیں گی. اللہ کریم خیر کے رستوں پہ ہمیں اکٹھا رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. جی دعا کے لیے بیٹے کیا پڑھا ہوا ہے، کچھ ختم کیا ہوا ہے. العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. اللہ العالمین الرحمن الرحیم. انگنت کروڑ بار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب اور اپنے پیاروں کے ذکر کی اس برکت والی محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ پروردگار یا ارحم الراحمین، ان زمینوں اور ان آسمانوں میں جہاں ایک ذرہ بھی تیری مرضی کے بغیر اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، ہم میں سے کوئی یہ گمان کیسے ہی کر سکتا ہے کہ ہم خود آئے یا ہم کسی کے کہنے یا بلانے پہ آئے، بلکہ تو نے ہمیں بلایا اور تو نے ہم کو اکٹھا فرمایا. اے اللہ پروردگار یا ارحم الراحمین، بس ہم نے یہاں بیٹھ کر جو بھی کچھ سنا ہے، جو پڑھا ہے، جو سنایا ہے، جو سمجھایا ہے، اس میں سے کسی بھی عمل میں ہم سے جو بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، آپ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دینا. اور ہم سے اس کل محفل کا ثواب یہاں جو بھی کچھ پڑھا ہوا تو فتن حقیقت موجود ہے، ہر دانے، ہر ذرے، ہر قطرے اور ہر حرف کی قبولیت کو شرف عطا فرما دے اور بڑھا چڑھا کے روشن منور فرما کر یہ سب ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والے ہاتھوں تک پہنچا دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے یہ ثواب خصوصی طور پر اہل بیت اطہار کو اور تمام شہدائے کربلا کو عطا فرما دے. اللہ کریم و رحمان و مہربان، وہ پاک ہستیاں، وہ قدسی نفوس ہرگز بھی ہم سے کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم تو یہ بہانہ ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بناتے ہیں کہ شاید ہمارا تحفہ وہاں قبول ہو اور ان کی نگاہ رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، تو ان کے صدقے سے ہمارے لیے زندگی کی مشکلیں آسان ہوں اور آپ ہم پر اپنا کرم اور اپنی رحمت فرما دیں. اللہ پروردگار ارحم الراحمین، یہ ثواب اہل بیت اطہار کو شہدائے کربلا کو عطا فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل امت کو عطا فرما دیں. امت محمدی کے کل اچھوں کو عطا فرمائیں اور اچھوں کے صدقے سے بروں کو بھی عطا کریں، شاید کسی کی ہدایت کا کوئی ذریعہ بنے. اللہ الہ العالمین الرحمن الرحیم، خصوصی طور پر یہ جن اہل خانہ نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے اور اس کے سوا جو جہاں سے شریک ہیں، ہم سب کے خاندانوں میں جتنے فوت شدگان ہیں ان سب کو اس برکت والی محفل میں سے ثواب عطا فرما دے. اللہ کریم جو بخشے ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما دے اور جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو نجات نصیب فرما دے. اللہ العالمین الرحمن الرحیم، یہ دعائیں ہم سب کے حق میں بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں. الہ العالمین الرحمن الرحیم، آج کے اس بڑے دن کا صدقہ اور اس برکت والی محفل کا اور ذکر کا صدقہ جو تو نے ہمیں کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، ہم سب کے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو تنگیاں ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دیں اور ہم کو آسان جینا شکر گزاری کے ساتھ نصیب فرما دیں. اللہ پروردگار الہ العالمین ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ کے ثواب اور وسائل عطا فرما دیں. اللہ کریم و رحمان، جو صحت مند ہیں انہیں اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ العالمین ارحم الراحمین، ہماری بچیوں کے اور ہمارے بچوں کی اچھی نصیب فرما دیں، ایک کے لیے غیب سے اسباب اور وسائل پیدا فرمائیں اور انہیں اپنے گھروں کا سکھ عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کو اور ہماری بیٹیوں کو حلال رزق کے وسیلے عطا فرمائیں اور انہیں اپنی راہ پہ خرچ کرنے کے لیے کھلا رزق برکت کے ساتھ عطا فرما دیں. الہ العالمین، جنہیں آپ نے اولادیں عطا فرما رکھی ہیں ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہونے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ پروردگار، جو بے اولاد ہیں اپنے خزانوں سے تو ان کو اولاد نصیب فرما دے، لمبی زندگی والی، صحت والی، خوش بختی والی اولاد نصیب فرما. اللہ الہ العالمین ارحم الراحمین، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اپنے خزانوں سے ادا کرنے کی سبیل پیدا فرما دے. الہ العالمین ارحم الراحمین، جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں، عمروں پہ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے غیب سے اسباب وسائل پیدا فرما اور ہر کسی کو اپنے اور اپنے محبوب کے گھر کے صحن میں اترنے کی توفیق، اجازت اور سعادت عطا فرما دے. الہ العالمین ارحم الراحمین، ہمیں ہماری نسلوں کے ساتھ اپنے شکر گزار ترین بندوں میں داخلہ عطا فرما اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ اپنے محبوب کے دروازے پر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پروردگار ارحم الراحمین، جو ہمارے دلوں میں ہے وہ صرف تو ہی جانتا ہے،
جو ہم نے زبان سے مانگ لیا ہے ہمیں وہ بھی نصیب فرما دے، اور اے اللہ جو ہمارے دلوں میں باقی ہے اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی نصیب فرما دے، ہماری محافل کو برکت عطا فرما، اور ہم میں سے ہر کسی کو درود پاک کو پکڑنے اور اس کو ہمیشہ سنبھالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آج کی محفل کو ہمارے لیے خیر اور برکت سے بھر دے، اور رب العالمین ہمیں سنی گئی باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، جو ہم نے زبان سے مانگ لیا ہے ہمیں وہ بھی عطا کر دے، جو ہمارے دلوں میں باقی ہے ہمیں وہ بھی نصیب فرما دے، ہماری محافل کو برکت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ہم سے راضی ہو جا بار الہ، اور اس طرح راضی ہو جا کہ اس کے بعد پھر کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فدا کرو یا رسول اللہ، فدا کرو یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین۔